जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, साउथ अमेरिका का एक मुल्क है बोलीविया। बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, छोटा सा मुल्क है। इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन ब्राज़ील के साथ इसकी सरहद मिलती है। पैराग्वे, चिली, पेरू, इसके साथ इसकी सरहदें मिलती हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट है साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन उसने एक कदम उठाया है और उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये कहा है जी कि हम इज़राइल के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। और बोलीविया के जो सदर हैं लुइस आर्स कटाकोरा, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये खबर शेयर की कि हम जो गज़ा के अंदर जो जंगी जराइम इसराइल ने कमिट किए हैं और इस पे आलमी कवानीन की पासदारी वगैरह नहीं की गई, इस तरह की बात। और उन सुनने में ये भी आया कि उनके फॉरेन ऑफिस ने और जो ममालिक हैं, कोलंबिया, चिली, उनके सफ़ीरों को भी बुलाया है और उनसे कहा है कि आप भी इस हवाले से अपनी एक ओपिनियन दें। आप क्या समझते हैं कि क्या हमें इज़राइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता आपको करने चाहिए या नहीं? ये एक उन्होंने एक्शन लिया, एक बात। अब अगर आप इसको देखें कि जो इज़राइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, पर्टिकुलरली कहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है? रिफ्यूजी कैंप्स में। क्या रिफ्यूजी कैंप्स में किसी भी कानून के तहत बम्बार्डमेंट होनी चाहिए? मेरा ख़्याल है नहीं होनी चाहिए। मैं अभी देख रहा था आईडीएफ जो इज़राइली डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके स्पोक्सपर्सन को सीएनएन में जो वोल्फ ब्लिट्ज़ आई थिंक उनके साथ, इफ़ आई प्रोनाउंस हिज़ नेम राइटली, उनके साथ इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे वो पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता है कि इस बिल्डिंग में, अगर लेट्स से आपकी इंटेलिजेंस है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि उस बिल्डिंग में सिविलियंस हैं, तो आप कैसे उसको मार सकते हैं? तो वो कह रहे जी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज ना हो। ये जो कोलैटरल डैमेज है अमूमन जंगों में ये हो जाता होता है और इसमें बहुत सारी बड़े पैमाने पे, लेकिन जो फोर्सेस होती हैं उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती कि नीचे कौन मार रहा है। मैंने आपको बताया है कि ये जो जंग हमास और फ़लस्तीन की है, ये फ़लस्तीनी और जो इज़राइली हैं जिसको ज्यूइश मुस्लिम वॉर देखते हैं। कहेगा कोई नहीं, लेकिन है सही है, जिसकी वजह से सारे हालात तो जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। बरतानिया के अंदर भी आपको पता है कि वहाँ पे मैं होम सेक्रेटरी जो हैं उनकी, वो भी कह रही थी कि ये हेट मार्चेज़ हैं जो बरतानिया के अंदर हैं। इस वक़्त जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, वो ये बना हुआ कि जो पब्लिक ओपिनियन एट लीस्ट मीडिया के हवाले से आ रही है। लार्जली पब्लिक, ज़ाहिर बात है, पब्लिक तो उनकी हुकूमतों के साथ खड़ी है जो उनकी हुकूमतें करना चाह रही हैं। लेकिन जो हुकूमतें हैं, वो ज़ाहिर बात है इज़राइल की सपोर्ट कर रही हैं और वो कह रही हैं हमास से, एक ज़ाहिर बात है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जो भी है, हमास को ऐसे नहीं करना चाहिए था। डिप्लोमैटिक पॉलिटिकल मीन्स से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक आपकी हिस्ट्री जो है वो कोई अच्छी नहीं है, मामलात बड़े ख़राब हैं। लेकिन जब भी छोटे मुल्क या छोटी ताकतें जब अपने से बड़ी ताकत का इस्तेमाल मिलिट्री के ज़रिए मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर बात है बुरी तरह नाकाम भी होते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग से बहुत डिफरेंट है। अमेरिका को ये था कि वो जब अफ़गानिस्तान में आए तो उनको एक बहुत बड़ी फटीग सी, वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके इस खित्ते में पहुंचना, यहाँ पे एक नया सेटअप डेवलप करना, लोगों को मोबिलाइज़ करना, दुनिया को मोबिलाइज़ करना और ये सारी चीज़ें करना। मैं रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था कि पहले-पहले जब अफ़गान अमेरिकन्स 9/11 के बाद कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे लोकल सपोर्ट हासिल की, कैसे उन्होंने पैसा लगाया, क्या किया। इज़राइल के को बड़ा एडवांटेज है। इज़राइल को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और वो एडवांटेज इसलिए है कि इज़राइल ने तो कौन सा दूर से आना है, वो तो हम साए में बैठे हुए हैं, वो तो साथ है बिल्कुल। उनको तो कहीं से दूर से आना ही नहीं है। उन्होंने उन्होंने कोई ये तो नहीं कहना जनाब कि हम कोई कुछ 6,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल साथ से आ रहे हैं। सो ये जो चीज़ है कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा और इस चीज़ को कैसे वो जिसे कहते हैं ना, आइंदा कैसे चीज़ें चलेंगी, ये एक एक क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है। कि पहली बात, अ, इज़राइल के आप नेबर हैं। दूसरी बात, एक स्मॉल मिलिट्री है। तीसरी बात, आपने 9-10 हज़ार फ़लस्तीनी मरवा दिए, लाखों लोग बेरोज़गार कर दिए हैं, चीज़ें उजड़ गई, तबाह हो गई। आपकी इसमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? ये एक क्वेश्चन है। लेकिन क्या कोई दुनिया में ऐसा फ़ोरम है जो इज़राइल से भी पूछ सकता है कि भाईजान,
جڑی آپ اس وقت جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ جتنی بھی گریٹ پارٹس ہیں، their job is ultimately to protect the global UN Charter. And they bind and they believe that the world is binding with this UN Charter. But if they will selectively use this UN Charter and they will let one powerful country to dictate or do things as they believe is right, تو پھر تو آپ پھر مائٹ از رائٹ ہے نا، پھر قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یا پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے، ایک ملک ہے، اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اب اس کو کیا سزا دینی ہے، اس کو کیا سزا آپ نے دینی ہے، یہ میں چیز میں جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اور دنیا میں مسلمان دنیا خاموش ہے، ویسٹرن ورلڈ میں پبلک بول رہی ہے، حکومتیں وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، اسرائیل جو کر رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے، مارے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں غزہ کے لوگوں کو مارے، غزہ کے لوگوں سوری حماس کے لوگوں کو مارے، حماس کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ تھوڑی سی حماس ہے، 10 15 20 ہزار بندہ ہوگا، لیکن اصل میں تو عوام کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے بھی ان کی عوام کو مارا، وہ بھی آپ سے بدلے لے رہے ہیں۔ تو یہ تو میں جو مزاحمتی تحریکیں ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے ایک سیاستدان تو نہیں، ٹیکنوکریٹ ہی انہیں کہنا چاہیے، مشاہد حسین سید صاحب، سیاست بھی انہوں نے بہت زیادہ کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں حماس کو ریکگنائز کر لینا چاہیے۔ بھائی اگر حماس کو ریکگنائز کر لینا چاہیے تو وہ جو پھر کشمیر میں جو مجاہدین کی جماعتیں تھیں، ان کو پھر آپ نے کیوں جو ہے وہ ان کے اوپر تو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے، وہ تو دہشت گرد جماعتیں، ان کو آپ کیوں نہیں بچا سکتے؟ آپ چلیں حماس کی باتیں کرنے اور گھر میں آپ سے چیزیں مینج نہیں ہوئیں۔ سو یہ ہم لوگ کئی لوگ جو ہے نا وہ اینٹی امریکہ اور وہ ہونے کے چکر میں بہت کچھ اور چیزیں بھی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے آپ دیکھیں، ساری مسلم ورلڈ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک چیز تو پتہ چل گئی ہے نا کہ فوجیں ہونی چاہیے۔ یوکرین اور فلسطین کے مسئلے میں آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی، وہ پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں اور یہ ہم کریں وہ کریں، آپ ایک مضبوط فوج آپ کو چاہیے، مضبوط۔ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر پروگرام ہے جو کہ سٹیبل ہے، سیکیور ہے، اور دیٹ از فار پیس، دیٹ از ٹو سٹاپ وار، زبردست۔ یوکرین کے پاس اگر نیوکلیر ویپنز انہوں نے ڈسمینٹل نہ کیے ہوتے تو رشیا کبھی بھی حملہ نہ کرتا۔ انہوں نے وہ سارا کچھ ڈسمینٹل کر کے آج جو خجل خراب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور سارے کا سارا جو یورپ ہے وہ بھی خجل ہو رہا ہے، اس وقت انہوں نے یہ چیزیں کرا لی تھی۔ سو یہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ ہو جانی چاہیے کہ مضبوط فوج جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور آپ کے لیے وہ کتنی کو قربانی ہے، اور وہ کیا کیا آپ کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ سو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل میڈیا کو، ہیومن رائٹس باڈیز کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو ان آرمڈ انوسینٹ سویلینز ہیں ان پہ حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے سسٹم کے اوپر، انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر، وہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ کا ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے اداروں کے اوپر تو لوگ پھر گنز پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہم بھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں نا کہ یار اگر پولیس ڈیلیور نہیں کرے گی، ریاست ڈیلیور نہیں کرے گی، اسٹیٹ رول آف لا نہیں دے گی، تو لوگ خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے۔ اسی طرح یہ بہت ساری جماعتیں ہیں، میں دیکھ رہا تھا FBI کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں، اسرائیل حماس کا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ چیز تو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لون وولف اٹیک ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے زیادہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا جناب، تو یہ لون وولف اٹیک بالکل ہو سکتے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی اسٹرانگ پاسبلٹی موجود ہے، بالکل ایک اسٹرانگ پاسبلٹی موجود ہے۔ اب کدھر ہوں گے، کیا ہوں گے، وہ تو ساری باتیں نہیں پتہ۔ اب دیکھیں کسی کو پتا تھا کہ ادھر رشیا کے اندر ایک اسرائیلی جہاز آئے گا، ایک اسرائیلی جہاز آئے گا، اور وہ آ کے جناب ہتھی پہ آ جائے گا لوگوں نے۔ نو بڈی نیو دس، کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، نو بڈی کوڈ ایون انڈرسٹینڈ کہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے داغستان کے اندر جو کچھ ہوا۔ سو میں ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں جمپ ان کرنا چاہیے بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ آپ نے اپنی وہ جو حماس کو ایک پیغام دینا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا، دے لیا۔
اس کے علاوہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ایسے ہی اگر فلسطینیوں کو دبائیں گے، ماریں گے، کریں گے تو اس سے آپ کو کیا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ اسرائیل کیا جو اس نے گراؤنڈ انویژن شروع کی ہے اس سے کیا وہ اپنی ٹنلز ختم کر سکیں گے؟ اب وہ جو جبالیہ میں جو ریفیوجی کیمپ پہ حملہ ہوا ہے اس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ از اے وار کرائم۔ این بریمر، ویسٹرن میڈیا، آپ جس کو بھی جا کے دیکھ لیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ وار کرائم ہے، لیکن کیا آپ اسے مانتے ہیں وار کرائم ہے؟ ایجپٹ آپ کا بڑا اچھا مسلمان ملک ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے حماس غزہ کے لوگ مر رہے ہیں ان کو پاکستان میں آنے دیں؟ یہ میں تو کہتا ہوں پاکستان نے بڑا جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے آپ دیکھیں باتیں پاکستان کو ہی ہو رہی ہیں، لیکن ملینز افغان ریفیوجیز کو مسلمان بھائی سمجھ کے وہ سارے پاکستان میں چاہ گئے، انہوں نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے نظام۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ ایک ملک دوسرے ملک میں چلا جائے، یہ پاکستان میں ہی ہوا۔ آج جو اپنا ایجپٹ ہے وہ تھوڑے تھوڑے لوگ، وہ لوگ جو انٹرنیشنل اداروں سے لنکڈ ہیں، وہ لوگ جو زخمی ہیں صرف ان کو لے کے آ رہا ہے۔ ابھی تک کی وہ جو الجزیرہ کے مقابل سننے میں آ رہا ہے کہ 8,800 بندہ مارا جا چکا ہے اسرائیلی حملوں سے، 8,800۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی لوگ مار رہا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا 1,400 مرا ہے تو آپ کا 9,000 مرا ہے، ہمارا 1,400 مرا ہے تو آپ کا 10,000 مرا ہے۔ تو وہ جو نمبر نومیرکس ہوتی ہیں دیٹ از بیسیکلی جسٹیفیکیشن آپ دیتے ہیں۔ سو بپن نیتن یاہو یہ جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمارا 1,400 مارا، ہم نے ان کا 14,000 مار دیا۔ سو یہ اور پھر جو غریب جو 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 غریب سے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو کمزور ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کے لیے اس کی جان سستی ہوتی ہے۔ اب فلسطینیوں کی جتنی جانیں جائیں گی، 10,000 15,000 20,000 تو شاید لوگوں کی کوئی تھوڑا بہت کانشیس چلے گا کیونکہ غریب ہیں۔ اگر کوئی اس میں امیر ملک انوالو ہوتا، ان کے 2 بندے بھی انوالو ہوتے تو تھرتھلی پہ جانی سی دنیا سے۔ یہ وہ جسے کہتے ہیں نا یہ 2 نظام ہے پوری دنیا میں، ایک نظام نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کون سا نظام میں رہنا ہے یہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ساری مسلمان دنیا اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ تنقید تو کر رہی ہے، لیکن کوئی بندہ بول نہیں سکتا، کوئی بندہ لکھ نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ابھی پریشر ڈالا ہے، بہت سارے عرب ممالک پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بولیویا اگر تعلقات کینسل ختم کر سکتا ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز، تو مسلمان دنیا کو کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ وار کرائمز کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے آر ویری ویری سیریس۔ لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک انتہائی پریشان کن بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کمپلیٹلی سائلنٹ ہے، گلوبل سسٹم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہا کہ آپ نے حماس سے لڑنا ہے کہ فلسطینیوں سے لڑنا ہے، اور جو حماس نے کیا کہ اس کی لڑائی اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ساتھ ہے یا اسرائیل کی عوام کے ساتھ ہے۔ آپ اسرائیل کی نہتی عوام کو نہیں مار سکتے، جو ان آرمڈ انوسینٹ اسرائیلی ہیں آپ ان کو نہیں مار سکتے، you just can't kill anyone۔ یہ جب آپ نے بیریئر توڑا تو پھر آپ کے بھی بیریئر ٹوٹا۔ اس سے پہلے ظاہری بات ہے جو یو این جنرل سیکرٹری انطونیو گترس نے کہا تھا کہ جو حماس ہے وہ کوئی ویکیوم میں جنریٹ نہیں ہوئی، وہ ایک رسپانس میں جنریٹ ہوئی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم ایسا ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ویری انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، مسلم دنیا کیا کر سکتی ہے، میڈیا اس میں کیا کرتا ہے، یہ جنگ کب تک چلتی ہے۔ امریکہ پہلے یوکرین میں مصروف تھا، وہاں سے اب فلسطین اسرائیل میں مصروف ہو گیا ہے۔ امریکہ کی کیا کیپیسٹی ہے، ویسٹرن ورلڈ کی کیا کیپیسٹی ہے، وہ کیا ہے اس کو کریں گے، اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش ہے۔ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ان کی آواز تک نہیں نکل رہی۔ پاکستان کی جو سینٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، اس نے قرارداد پیش کی ہے، آج 25 دن ہو گئے نے، پھنڈن کٹن ڈے نے، تو انہوں نے اتنے دنوں بعد انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ جی ہم وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سو یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ میں جس چیز کو بار بار کہتا ہوں، لمبا راستہ لیں، وہ ڈیوریبل ہوتا ہے۔ پولیٹیکلی امپروو کریں، اکنامیکلی امپروو کریں، ایجوکیشنلی مضبوط ہوں، یہ لمبا راستہ ہے، لیکن یہ آپ کو ایک سالڈ آپ کو بیس دے گا، اور اس بیس کے اوپر پھر آپ اپنی ایک جیسی مرضی عمارت کھڑی کریں، پھر آپ اپنی مرضی کے رولز بناتے ہیں۔ آج جتنا یہ جو گلوبل رولز ہیں
یہ کسی غریب ملک نے یا تنہا ملک نے یا کمزور ملک نہیں، بھائی یہ طاقتور لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رولز ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. سو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو کہ مسلمان دنیا نہیں سمجھتی.